बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ मैं हूं आपका दोस्त एहतिशाम शाहिद। आज की जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो बड़ी ही बेहतरीन है, एक लव स्टोरी है और उसमें क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और आगे अपनी ज़िंदगियों को हर इंसान ने, लड़का है लड़की है, बस ये याद रखना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो जनाब ये स्टोरी कुछ ऐसे है कि बचपन का होता है प्यार। ठीक है। लड़की का नाम है मिसबा और लड़के का नाम है आतिफ़। आतिफ़ और मिसबा की ये लव स्टोरी है। बचपन से उनकी एक तरह से रिश्ता भी, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उसी टाइम से ही इन दोनों का रिश्ता कर दिया जाता है। कज़न्स होते हैं और उसके बाद जैसे जैसे ये बड़े हो रहे होते हैं इनको ये भी पता होता है कि हम दोनों की ही शादी होनी है। तो उसी के साथ साथ वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और फिर क्या होता है, वक्त गुजर जाता है और जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं, मिसबा हो जाती है 22 साल की और आतिफ़ हो जाता है 25 साल का। तो इनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बस फिर बड़े फ़ैसला कर लेते हैं कि शादी कर देते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल जा रहा होता है। और फिर क्या होता है कि जनाब मिसबा, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया हर चीज़ आम है। मिसबा की सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट ऐप्स के थ्रू लोगों से गपशप भी होती रहती है। और इसके साथ साथ मिसबा जो है, ज़ाहिर बात है वो यूज़ कर रही होती है मोबाइल, तो उस पर बड़ी लोगों की कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, गपशप भी हो रही होती है। वहाँ पे उसकी दोस्ती, कराची में रहते हुए एक शख्स, इसका नाम है अकील। अकील के साथ दोस्ती हो जाती है मिसबा की और फिर मिसबा उसके साथ शेयर करती है काफ़ी चीज़ें, बातें वगैरह। नॉर्मल पहले तो गपशप होती है, फिर उसके बाद हेलो हाय से जब वो बात स्टार्ट होती है आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ दोस्ती हो जाती है। फिर होता कुछ यूँ है कि यहाँ पे शादी की तैयारियाँ भी चल रही होती हैं। वहाँ पे मिसबा जो है वो अकील से भी बातें कर रही होती है। अच्छा, इस चीज़ का अभी आतिफ़ को नहीं पता होता कि उसकी दोस्ती कुछ ऐसे ही, मतलब कुछ चल रहा है। बहरहाल इस दोस्ती को वो ज़रा साइलेंट ही रखती है, अंडरग्राउंड होती है। और फिर एक दिन जो होता है, अकील, इसकी बर्थडे, मिसबा की बर्थडे होती है और अकील जो है वो कराची से लाहौर आ जाता है इसकी बर्थडे के लिए। और इसको कहीं बाहर ही बुला के वहाँ पे रेस्टोरेंट में केक काट के लंच करके और उसके बाद वो वापस आ जाती है। वापस आती है तो फिर आतिफ़ के साथ उसका, मतलब वो आतिफ़ ने उसके लिए अरेंजमेंट किया हुआ होता है, वहाँ पे वो डिनर पे चली जाती है। बहरहाल दोनों को बड़े मुनासिब तरीके से वो चला रही होती है। एक साइड पे दोस्त होता है, दूसरी साइड पे फियांसे है, दोनों को वो बैलेंस लेके चल रही होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता होता ये है कि कुछ ही दिनों के बाद ही जब इनकी गपशप बड़ी स्ट्रांग होती जाती है, महीने 2 महीने गुजर जाते हैं, तो अकील जो होता है वो मिसबा को प्रपोज़ कर देता है। अब होता ये है कि अकील जो एक करेक्टर है इस पूरी स्टोरी में, वो बड़ा डिफरेंट सा करेक्टर है। एक तो वो काफ़ी अमीर है, दूसरा ये है कि जो, हाँ, मिसबा को मतलब एक ख्वाब देखती थी ना, ख्वाबी लड़कियों के अंदर बड़े ख्वाब होते हैं, तो वो उसको ख्वाब जैसा ही एक शख्स जो है अकील की सूरत में मिलता है। और जब वो आतिफ़ को देखती है तो वो टोटल डिफरेंट पर्सनैलिटी है। बहरहाल वो, उसका भी माइंड जो है वो डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि शादी की शॉपिंग भी चल रही है, लेकिन अब होता ये है कि रिश्ते जो होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। उस वजह से मिसबा कुछ भी नहीं कहती और कोई स्टैंड नहीं लेती। शादी के दिन करीब आ जाते हैं, तैयारियाँ तैयारियाँ तो चल ही रही हैं, शादी के दिन करीब आ गए। उसके बाद में क्या होता है कि उसी दौरान ही अकील जो है वो लाहौर आ जाता है अपने घर वालों के साथ। अब जब वो घर वालों के साथ यहाँ पे आता है तो वो घर वालों को भी सारा कुछ बताता है कि इस तरह लड़की है, उसके घर रिश्ता लेके जाना है, लेकिन उस लड़की का रिश्ता पहले से कहीं तय है। और ये सारी चीज़ें जब बताता है तो उसके घर वाले नहीं मानते। बहरहाल वो भी, ये भी स्टैंड नहीं ले पा रही होती मिसबा, घर किसी को बताएगी तो कोई रिश्ते के लिए आएगा। बहरहाल करते करते शादी स्टार्ट हो जाती है। मंगनी होती है, उसके बाद इन्होंने ढोलकियाँ रखते हैं घर में, बड़े अच्छे तरीके से शादी होती है, स्टार्ट होती है। अब मिसबा जो होती है वो दो कश्तियों पे सवार होती है ना, मतलब उसने डूबना ही डूबना है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। और
عاطف جو ہوتا ہے وہ ساری بات سے انجان ہوتا ہے. عقیل جو ہے وہ تھوڑا سا جذباتی بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی ذرا اچھا ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، مطلب ہر طرف سے وہ کنفیوز ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں. بہرحال شادی شروع ہو جاتی ہے، نکاح کا دن آ جاتا ہے، اور اسی رات ہی عقیل جو ہے وہ مصباح کو ڈنر کے لیے فورس کرتا ہے ایک دن پہلے کہ ڈنر پہ چلتے ہیں. وہاں سے اس کو کنونس کرتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اب لڑکی تو بھاگ گئی، ٹھیک ہے. اور جس دن نکاح ہوتا ہے ایک مطلب ظاہری بات ہے وہ رات کو ہی غائب ہو گئی ہے لڑکی. سب لوگ فون کرتے ہیں، اور عاطف جب اس کو پوری کہانی سناتی ہے کہ مجھے میری اس طرح دوستی چل رہی تھی کافی ٹائم سے، پھر اس نے پرپوز کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے زیادہ یہ اٹریکٹ کیا اور شادی کے لیے میری پسند کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ اس سے معافی وغیرہ مانگ کے اور بات کو ختم کر کے کہتی ہے ہم لوگ شادی کرنے والے ہیں. بہرحال گھر میں جو بھی فساد ہونا تھا، جتنا کچھ بھی ہوا، کال اس کے عاطف کے کہ میں نے سب کچھ کنٹرول کر لیا، سنبھال لیا، کچھ بھی ایسا نہیں کرنے دیا کسی کو بھی. اور سب چیزیں جو ہیں مطلب اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں، اور بس مصباح کا کہہ دیا کہ ہم نے شادی کر دی اور وہ چلی گئی ہے کراچی. تقریباً 3 سال کے بعد 3 سال کے بعد مصباح گھر والے جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کافی ٹائم. 3 سال کے بعد مصباح جو ہے وہ اپنے گھر فون کرتی ہے، اور والدہ سے بات ہوتی ہے اس کی. اور والدہ نے بھی کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی وہ زندہ ہے، مر گئی ہے، کس حال میں، کسی نے بھی نہیں. بہرحال دل تو کھایا ہوا کافی زیادہ، اور اس طرح کرنا عزت پہ ہوتی ہے نا بات. بہرحال کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں کرتا. 3 سال بعد مصباح خود کانٹیکٹ کرتی ہے، اچھے طریقے سے بات کرتی ہے، ان سے پوچھتی ہے، اور اپنے بارے میں تو کم ہی بتاتی ہے. سب کا حال وال پوچھنے کے بعد بس فون بند ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، اور بس اللہ حافظ. آواز سن لیتی ہے، ماں مطمئن ہے، اب وہ خوش ہے نہیں ہے، یہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. بہرحال باپ تو بات ہی نہیں کرتا، اور بھی چچا تایا کوئی بھی بات نہیں کرتا، صرف ماں سے بات ہوتی ہے. اور پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ کال کرتی ہے کچھ دنوں کے بعد، اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کال جس طرح کہ پی ٹی سی ایل کا گھر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس پہ کال آتا ہے تو وہ عاطف اٹھا لیتا ہے. وہ آواز پہچان لیتی ہے، وہ عاطف سے بات کرتی ہے، اور وہ بھی بڑی نارمل انداز میں اس سے بات کرتا ہے. عاطف اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، میرے بچے ہیں، اور تم سناؤ تمہاری زندگی کیسے جا رہی ہے. ظاہری بات ہے دوست بھی تھے، دوستوں کی طرح بڑا ظرف والا انسان ہے کہ جو بات میں بھی بڑے اچھے طریقے سے پوچھنا اور اس کے بارے میں بھی مطلب جاننے کا کرتا ہے. اور یہ بڑا پن ہوتا ہے انسان کا. وہ پوچھتا ہے تو وہ اس کو بس نارمل بتاتی ہیں، ہاں بالکل اللہ کا شکر سب ٹھیک، اور یہ وہ بہترین ہے. فون بند ہو جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر جب کال کرتی ہے تو پی ٹی سی ایل کے اوپر جو ہے نمبر آ رہا ہوتا ہے اس میں کوڈ بھی آتے ہیں. اب کراچی کا مختلف ہے کوڈ، لاہور کا مختلف ہے، فیصل آباد کا، ہر شہر کے اپنے اپنے کوڈز ہیں. اب جب کوڈ آتا ہے تو وہ لاہور کا کوڈ آ رہا ہوتا ہے کہ مطلب وہ لاہور سے بات کر کال آیا. عاطف کال اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ اسی کا کال ہوتا ہے. وہ مصباح سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پہ ہو ابھی؟ وہ کہتی میں کراچی میں. کہتے ٹھیک ہے، کراچی میں کہاں؟ وہ اس سے پوچھتا ہے، وہ ایک جگہ کا نام لے لیتی ہے کہ میں یہاں پہ ہوں. بہرحال وہ اس کو وہاں پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے، وہ دوسری بات ہی نہیں کرتا. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کنیکشن جیسے پی ٹی سی ایل لینڈ لائن ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں ان کو ٹریس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان کی ٹریسنگ بہت ایزی ہے. بہرحال وہ جب نارملی گپ شپ لگاتے ہیں اور فون بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو ٹریس کرنا سٹارٹ کرتا ہے کہ یہ فون آ کہاں سے رہا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ قریب ہی مطلب اتنا دور نہیں ہوتا، تھوڑا سا قریب ہی ایک جگہ ہے، اپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ کا وہاں کی یہ لائن لائن نمبر ہے. بہرحال وہ ان بلاکس میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ڈھونڈتا ہوا وہاں تک جاتا ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تال نکالا ہے، یہاں رہ رہی ہے اور اتنے عرصے بعد کال کی اور اس کے بعد دوبارہ بھی جو ہے کالز کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ تو مل کیوں نہیں رہی. وہ ایک کریوسٹی ہوتی ہے نا، کیڑا جس کو کہتے ہیں.
بہرحال وہ چلا جاتا ہے. جب وہاں جاتا ہے پوچھتے پوچھتے گارڈ سے پتہ کرتا ہے سارا کچھ جتنا بھی ہوتا ہے جتنی بھی انفارمیشن نکلتی ہے کیونکہ اس میں تو اپارٹمنٹس کے نمبر سب کچھ آ جاتا ہے نا بیچ میں. تو جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ وہاں پہ ہوتی ہے اور جس اپارٹمنٹ میں وہ بیل دیتا ہے دیکھتا ہے کہ وہاں سے یہ نکل آتی ہے باہر. کہتے ہیں مصباح تم. وہ ایک دم سے چونک جاتی ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا. بہرحال وہ کہتا ہے مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی. پھر خیر اندر بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں. پھر پوچھتا ہے کدھر ہے تمہارا ہسبینڈ. تو وہ کہتی ہے ہاں وہ کام سے باہر گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اچھا تو تم لوگ یہاں کب شفٹ ہوئے. نے کہا ہم تو شادی کے کچھ ٹائم کے بعد یہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے لاہور میں. اچھا ٹھیک ہے. یہ ساری مطلب انفارمیشن لیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کو ایک کال آتا ہے مصباح کو. اور جس کال کو وہ اٹینڈ کرنے کے لیے روم میں جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آتی ہے تو بہت ہی پریشان. اس کے چہرے پہ ہی کچھ ایسے تاثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو شک ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برا ہوا ہے یا کچھ ہونے والا ہے. بہرحال وہ پوچھتا ہے مصباح سے. مصباح پہلے تو وہ کچھ نہیں بتاتی. وہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے سب ٹھیک ہے نارمل ہے ہوتا رہتا ہے. بہرحال تھوڑی دیر اور بیٹھتا ہے. اس کو بڑے طریقے سے جس طرح بھی ایموشنلی ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ ہے تو ڈسکس کر سکتی ہو یا جس طرح بھی اس کا طریقہ ہوتا ہے. اس پہ تو بہت لمبی سٹوری ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ کر کے بتاؤں گا. تو وہ اس کو شارٹ طریقے سے مطلب پوچھتا ہے کوشش کرتا ہے. تو وہ بتانا سٹارٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میری شادی اسی سے ہوئی تھی. عقیل جو ہے وہ یہاں پہ آیا. اس نے پہلے کہا کہ میرے پیرنٹس آئے ہیں اور اس کے بعد ان کو جب پتہ چلا ہے کہ میری شادی کہیں پہ طے ہے اور شادی اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ واپس چلے گی. انہوں نے انکار کر دیا. اور جب یہ میں اس کے ساتھ ڈنر پہ گئی وہاں پہ اس نے پرپوز کیا. جب ہم یہاں پہ آئے یہی وہ اپارٹمنٹ تھا. یہاں پہ ہم لوگ جب آئے تو عقیل جو ہے وہ نکاح کیے بغیر یہاں سے چلا گیا. اور 2 دن کے بعد اس نے کہا تم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا. پھر میں نے کال کی تمہارے مطلب گھر میں سب کچھ بتایا ہینڈل کیا. 2 دن میں یہیں رکی. اس کے بعد وہ عقیل واپس آیا اور پھر وہ مجھے کراچی لے کے گیا. کہتی جب ہم لوگ کراچی پہنچے تو وہاں کا کچھ ماحول ہی جو اس نے بتایا ہوا تھا وہ ڈفرینٹ تھا. اس نے ایک شاہی زندگی دکھائی ہوئی تھی. سبز باغ دکھائے ہوئے تھے. بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑی یہ سوشل میڈیا کی وہ جو ہوتی ہے نا وہی سارا کچھ. گاڑیوں کی بھی مطلب گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے اپنی ویڈیوز بنانا اور خوب اپنے آپ کو ایک کسی رائل فیملی کا اس نے اپنا ممبر اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا. اس کا کھانا پینا سب کچھ ایک بڑا رائل سا تھا. لیکن وہ کیا تھا وہ سوشل میڈیا کا دھوکہ تھا. اس میں کوئی ریالٹی نہیں تھی. بے شک وہ شکل کا اچھا تھا لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور جو گھر کا جس طرح کا اس نے منظر شو کیا ہوا ہے کہ گھر میں کا وہ ماحول تھا کراچی کے بھی ایک سائڈ ایریا میں اور وہ سب لوگ صحن میں چارپائیوں پہ سوتے تھے. ٹھیک ہے اللہ نے شکل تو دے دی لیکن یہ ہے کہ لائف سٹائل بہت ہی پرانا تھا. بہت ڈفرینٹ طرح کا تھا. اور اس کے بعد جو یہ والا اپارٹمنٹ ہے یہ اپارٹمنٹ اس کے دوست کا تھا یہاں پہ جس میں ابھی وہ رہ رہی ہوتی ہے. کہتی ہے اب میں یہاں پہ رینٹ پہ رہ رہی ہوں اور میں خود جاب کرتی ہوں. میری ظاہری بات ہے کہ جب میں اس کے ساتھ کراچی گئی اور کراچی میں نے جب ماحول دیکھا ساری ریالٹی جان لی تو شاید میں کسی وجہ سے کیونکہ اس سے اٹریکٹ ہونا صرف یہی نہیں تھا کہ ایک اچھا انسان ہے. یہ بھی تھا کہ اسٹیٹس وائز بہت اچھا ہے. اور جب میں مین ریالٹی میں نے قدم رکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو میری زندگی بد سے بھی بدترین ہو جائے گی. اس نے یہ فیصلہ میرے پہ چھوڑا. اس کے گھر والوں کو بھی میں نے سب کچھ سچ سچ بتایا ہر چیز. سوشل میڈیا کا جو بھی یہ دھوکہ تھا لیکن اس کے بعد میرے پاس واپس آنے کا کوئی چانس تھا ہی نہیں. ظاہری بات ہے اتنا بڑا میں نے کام کر دیا اور اس کے بعد میں واپس نہیں آ سکتی تھی. کہتی ہے میں پھر لاہور واپس آئی اسی اپارٹمنٹ میں جس کا یہ تھا. میں نے ان سے بات کر کے یہاں پہ اپنی رہائش رکھی اور میں ساتھ ساتھ ہی نوکری کرتی رہی. اور اب مجھے 3 سال ہو گئے ہیں اور کچھ دن پہلے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں فون کروں ایک دفعہ بات کروں. اور جب تمہارے سے بات ہوئی اور جس طرح تم نے مجھے ٹریٹ کیا مجھے کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو اس لیے
میں نے تمہیں جگہ سے ہی نہیں بتائی کہ میں ملنا نہیں چاہ رہی تھی، اور یہ ساری ریالٹی تھی۔ تو دوستو، جتنی بھی یہ سوشل میڈیا کی لائف ہے، اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو تباہ کرنا بند کر دیں، کیونکہ یہ وہ ریالٹی ہوتی ہے، یہ صرف آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہی دکھائی جاتی ہے۔ اب جیسے کہ میں مثال کے طور پہ کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور میں اپنے پیچھے یہاں پہ ایک تخت بنا دوں اور میں کہوں جی میں شہزادہ سلیم ہوں، تو نہیں، میں شہزادہ سلیم نہیں ہوں، میں احتشام ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یا میں شہزادہ اکبر ہوں، میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریالٹی جو ہے یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے، اور ہم لوگ اپنی ریئل لائف کو ہٹا کے، مطلب ہم اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں ویڈیوز کے ٹائم پہ کہ ہماری لوکیشن بہت رائل ہونی چاہیے۔ حالانکہ اگر ہم خود رائل نہیں ہیں اور ہم اپنی لوکیشنز جو ہیں وہ رائل دکھا رہے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے نا، یہ فیک ہے نا سارا۔ یہ صرف، ہاں آپ نیچر دکھا سکتے ہیں، نیچر تو خوبصورتی آپ کہیں پہ بھی جا کے دکھا سکتے ہیں، ایک خوبصورت سی لوکیشن پہ جائیں، وہاں پہ جا کے شوٹ کریں، لیکن جب ہم اپنا لائف سٹائل اتنا رائل دکھا رہے ہوں اور ہم لوگ خود کچھ بھی نہ ہوں، تو یہ چیز جھوٹ، دھوکا ہوتا ہے۔ جو آپ کی زندگی ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دیا ہے، کہیں سے بہتر رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو اپنا لائف سٹائل ریئل دکھائیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں صرف یہ پاکستان میں یہ چیزیں ہیں، یہ نفسیاتی پن، یہ ہر وقت کا اسٹیٹس کانشیس اور یہ ساری چیزیں، یہ صرف ہمارے ملک پاکستان میں ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ ان کے ولاگس دیکھیں، ان کی سوشل میڈیا کی ساری آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، تو اس میں کہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی ریئل چیزیں دکھاتے ہیں، وہ کوئی ان کے پاس ہوتا بھی بہت اچھا سامان ہے، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، لیکن ویڈیوز بھی وہ جو بناتے ہیں وہ ساری ریئل اس پہ بیس کری ہوتی ہیں، اور بڑی جینون سی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس میں کوئی بناؤ سنگار نہیں ہوتا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میری سب سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ بہت اس کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، ایسی کئی سٹوریز میرے پاس ہیں اور میں آپ کو ضرور سناؤں گا ساتھ ساتھ، کیونکہ ساری سوشل میڈیا کی برائیاں میں یہاں پہ ایک کی سٹوری کے تھرو نہیں کروں گا، میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی اور بھی سٹوری سناؤں گا، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے آپ کو ان چیزوں سے اٹریکٹ ہونا بند کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل اس میں رکھیں، جو چیزیں جیسی ہے آپ کے پاس اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کو انجوائے کریں، نہ کہ آپ دوسری چیزوں کے چکر میں اپنی زندگی کو ویسٹ کر دیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کر دیں سارا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری جب بھی ویڈیو آئے تو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔